बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बजट की चीरादस्तियों पर, किस तरह इस बजट में अशराफिया के मफादात का मुनज़्ज़म अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और किस तरह आम आदमी को कुंद छुरी से ज़िबा करने की पूरी मनसूबाबंदी की गई है। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे को सियासी फहाशी क्यों कहा है, इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी बजट के मामले पर एक मरतबा फिर मुनाफ़क़त की किस रथ पे सवार है, बात करेंगे। अदालतों में जारी तमाशे का नतीजा बिल आखिर क्या निकलेगा। नाज़रीन, इन ख़बरों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी सदाकत है इन ख़बरों में कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर पंजाब की क़यादत में पीटीआई पंजाब की क़यादत में चौधरी परवेज़ इलाही को इंडक्ट करना चाहते हैं एहतजाजी तहरीक के लिए। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो किस तरह पीटीआई के अंदरूनी खलफशार का एक ज़रिया बन गया है और ये ख़ित्ता किस नए सियासी बहरान का शिकार होने वाला है, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए बजट की। नाज़रीन, ख्याल था कि आज किसी और मौजू पे बात करेंगे। बजट पर गुज़श्ता वीलॉग में बात काफ़ी कर ली थी, मगर क्या करेंगे, बजट के बारे में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और इन पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी बहस नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर बजट में जहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों से मुतवसत तबके के गिर्द शिकंजा और सख्त कर दिया गया है, वहीं मराआत याफ्ता तबके को 6,000 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। एक तरफ आम आदमी की चमड़ी उधेड़ ली गई है और दूसरी तरफ अशराफिया की राह के सब कांटे बड़ी खूबसूरती के साथ, बारीक वारदात के साथ चुन लिए गए हैं। बजट तजावीज़ के मुताबिक 111 बड़े इदारों को मुकम्मल टैक्स छूट दे दी गई है, जिनमें अल-शिफा और ज़ियाउद्दीन जैसे बड़े और महंगे हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। फ़ौजी फाउंडेशन के तमाम इदारे टैक्सों से मुस्तस्ना हैं। वकला को काबू में रखने के लिए, खुश करने के लिए बार काउंसिल्स को भी टैक्सों में छूट दी गई है। वज़ीर आज़म साहब का फरमान है कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला गया। हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि उन्होंने अपनी अशराफिया पर टैक्सों की आंच भी आने नहीं दी। नाज़रीन, किसान का रोना इतना रो लिया है कि अब तो आंसू भी खुश्क हो गए हैं, मगर ज़राअत पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इस पर चुप नहीं रहा जा सकता। हुकूमत के अपने अदाद व शुमार बताते हैं कि मुल्क में ट्रैक्टर्स की पैदावार में 34% कमी वाक़ई हुई है। खाद की तलब में 14% कमी आ गई है, क्योंकि किसान के पास खाद ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं, बल्कि अब तो उसके पास बीज बोने के लिए ज़मीन भी नहीं है। ठेके वापस कर रहे हैं, जो ठेके पे ली हुई ज़मीनें थीं वो मुसलसल पै दर पै फसलों की बर्बादी के बाद, उनकी कीमतों के बाद वो वापस कर रहे हैं। बीज की कमी 35% हो गई है। बीज मतलब हर तरफ ये खुद अपने आप को तबाह करने की कहानी है। आज ये नाज़रीन देहात का हुआ है, कल आप देखेंगे घर घर सफ़े मातम बिछी होगी। किसान अच्छी तरह जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। किसान टुक टुक देख कर फैसले नहीं करता, बल्कि घर में पड़े दानों से करता है, जिसका कोई ख़रीदार नहीं है। शायद तंग आकर वो घर में पड़े दानों को आग लगा दे। 50 साल में पहली बार मुल्क की 5 बड़ी फसलें नुकसान में गई हैं। 50 साल में वतन अजीज़ में पहली बार 5 बड़ी फसलें ऊपर तले नुकसान में गई हैं। दूसरी तरफ सूबे की वज़ीर आला हैं जो ख़ुद और उनके वज़रा हर किसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान को नुकसान नहीं हुआ, बस उसके मुनाफे में कमी आई है। ये बजट नहीं है, किसान की कब्र पर कुंदा की गई तख्ती है। इस तख्ती पर लिखा है कि मरहूम 3 साल पहले बहुत खुशहाल था, फिर रजीम चेंज की वबा उसकी सब खुशियाँ निकल गई। इस जुल्म पर खामोशी किसान के लिए जानलेवा साबित हुई है। अच्छा नाज़रीन, बजट से पहले एक नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर लिया गया था। 600%। बजट में आम आदमी की सांसों पर भी टैक्स लगाने के बाद जब हर तरफ इस इजाफे पर तनकीद हुई, तो अब ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है।
کوئی خواجہ صاحب کو بتائے سمجھائے کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے پہلے ارکان اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں 4 سے 500% اضافہ کیا گیا تھا، یہ کس فحاشی کے زمرے میں آتا ہے؟ وزیر دفاع صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ 2 سال کے دوران صرف قومی اسمبلی کے اخراجات 7 ارب سے بڑھ کر 16 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئے، یہ کس فحاشی کے زمرے میں آتا ہے؟ حالانکہ قومی اسمبلی تو جو اپنے سارے اختیارات ہیں وہ کب کے سرنڈر کر چکی ہوئی ہے، اب تو وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب بلکہ اس سے بھی نیچے کی کوئی چیز بن گیا ہوا ہے۔ اسمبلیوں میں چلنے والا تماشا پھر اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اور ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب یہ بھی فرما دیں، بتا دیں کہ اپنے مخالف سے 50,000 ووٹوں سے ہارنے کے باوجود انتہائی ڈٹائی سے اسمبلی کی سیٹ پر قبضہ کرنا، یہ کس فحاشی کے زمرے میں آتا ہے؟ پھر 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنا لینا اور 180 سیٹوں والی جماعت کو دیوار سے لگا دینا، یہ فحاشی کی کون سی قسم ہے؟ اس پر خواجہ صاحب کبھی لب کشائی نہیں کریں گے، کیونکہ حرام کی کمائی کے ساتھ حلال گوشت ڈھونڈنے نکلیں گے ناظرین، تو پھر ایسی فحاشیاں تو جگہ جگہ نظر آئیں گی۔ اچھا ناظرین، نون لیگ خود کو اربن مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگوں کی نمائندہ جماعت قرار دیتی ہے یا دیا کرتی تھی، ویسے تو یہ ماضی کی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ خیر، اب دیہات اور شہروں میں کسی بھی جگہ نون لیگ کا وجود ہی نہیں ملتا، مگر نون لیگ ابھی تک خود کو پنجاب کے شہروں کی نمائندہ سمجھتی ہے۔ اس لیے نون لیگ نے ای کامرس کے کاروبار سے منسلک افراد پر 18% ٹیکس عائد کر دیا۔ یہ سیدھا سیدھا دکانداروں کے اور تاجروں کے مالی مفادات کے تحفظ کی کوشش ہے، جس کے لیے ڈیجیٹل اکانومی پہ حملہ کیا گیا۔ پوری دنیا میں ناظرین دیکھیں کہ سٹارٹ اپس کی اور اس طرح کے آن لائن بزنسز کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، مگر یہاں 18% ٹیکس عائد کر کے اس کی منظم انداز میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو خود کو دیہات یا کسانوں کا نمائندہ سمجھتی ہے، اور وہ کسانوں کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، صرف بیان بازی سے کام چلا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی کو بجٹ تجاویز میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا تو ہم ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتھرک کس طرح دی معصومیت اور کڈے پکے منہ نال چند صاحب تسی گل کر جاندے ہو۔ مطلب یہ ممکن ہے کہ اگر ذمہ دار نہیں ہے آپ تو اسمبلیوں سے باہر آ جائیں نا، پھر اتحاد چھوڑ دیں۔ اب بجٹ کی تعریف کے لیے کوئی ایک چیز بتا دیں یا فرما دیں۔ اسی طرح نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے، ان سمیت کئی اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی جو ہیں وہ بجٹ پر کڑی تنقید کر رہے ہیں، اور پھر یہی پیپلز پارٹی اسی بجٹ کی منظوری کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دھوم دھام سے اگلی صفوں میں بیٹھ کے ووٹ دے گی۔ اب اسی منافقت کو پیپلز پارٹی نے سیاست کا نام دیا ہوا ہے۔ بس بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا حصہ جو ہے وہ پورا وصول کرے گی، اور جب وہ حصہ مل جائے گا تو یہی بجٹ ان کے لیے وہ چوم چاٹ کے قبول کر لیں گے، قابل قبول ہو جائے گا اور اس کے گن گائے جائیں گے۔ ناظرین، دیگر سیاسی معاملات کی طرح بجٹ کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتی رہے اور عوام کی نظروں میں اپوزیشن کی چادر یا نقاب بھی اوڑھے رکھے۔ وہ ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ شراب خانے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو روک کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ شراب پینا بری عادت ہے، تو شراب خانے میں داخل ہونے والے ایک آدمی نے رک کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے کبھی خود شراب پینے کی کوشش کی ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت نہیں، کبھی نہیں۔ تو آدمی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، آج آپ میرے کہنے پہ ایک بار کوشش کریں، اگر آپ کو پسند نہ آئی تو میں شراب پینا چھوڑ دوں گا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن شراب جو ہے نا وہ چائے کے کپ میں لے کے آنا، میں نہیں چاہتا کہ مجھے شراب پیتے ہوئے لوگ دیکھیں۔ تو آدمی جو ہے وہ بارٹینڈر کے پاس گیا اور کہا کہ چائے کے 2 کپ میں شراب دے دو، 2 شاٹ وسکی دے دو۔ بارٹینڈر جو ہے وہ بغیر اوپر نظریں اٹھائے پوچھتا ہے کیا آج پھر مولوی آیا ہوا ہے؟ ناظرین، معاملہ صرف اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار کی شراب بھی پی رہی ہے لیکن چائے والے کپ میں۔ خیر ناظرین، آپ کو یہ خبر دینا بھی مقصود تھا کہ عمران خان صاحب کچھ خبروں میں آ رہا ہے بہت زور و شور کے ساتھ کہ عمران خان صاحب مسلسل اصرار کر رہے ہیں
کہ پرویز الہی صاحب کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت سونپ دی جائے یا کم از کم ان کو اگلی صفوں میں رکھا جائے. لہذا میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کس ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں. پرویز الہی صاحب کی قربانی جو ہے وہ شاندار تھی. پرویز الہی صاحب نے بہت ریزسٹ کیا تھا، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اور آخر دم تک جیل سے نکلنے سے کچھ دن پہلے تک وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے تھے. اور ابھی اور عمران خان جو ہے وہ پرویز الہی اور ان کے خاندان کی، خاص طور پہ ان کی اہلیہ اور بیٹے کی اس قربانی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن ناظرین، خان صاحب تک بھی یہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب کی رہائی کیسے عمل میں آئی تھی. تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ یوں ہوا تھا کہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ جو پرویز الہی صاحب کی بھانجی لگتی ہیں، انہوں نے یہ ڈیل کی تھی، اور وہ اپنے ساتھ پہلے سالک کو لے کے گئیں، چودھری سالک کو لے کے گئی تھیں جیل میں پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. تو سالک سے ملاقات کرنے سے پرویز الہی نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد محسن نقوی صاحب کی اہلیہ اور چودھری شجاعت حسین صاحب جیل گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی رہائی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، اور لیکن آپ کو باہر آ کے نہ تو آپ کوئی سیاسی گفتگو کریں گے، نہ آپ میڈیا کا سامنا کریں گے، نہ آپ کوئی بیان بازی کریں گے، نہ آپ پارٹی کی قیادت کریں گے، نہ آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، صرف اور صرف خاموشی اختیار کریں گے. اور پرویز الہی صاحب ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ باہر آ کر مسلسل انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ایون وہ ایک آدھ بیان جو ہے وہ شریف فیملی کے بارے میں تو دے دیتے ہیں، لیکن اور کسی کو وہ بالکل دیکھتے بھی نہیں ہیں آنکھ اٹھا کے. تو اس لیے میرا خیال ہے، میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب زور دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی قیادت سونپ دی جائے. اچھا ناظرین، 26ویں ترمیم نے عدلیہ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. یہ اب کوئی راز کی بات نہیں ہے. اب عدالتیں تو موجود ہیں مگر انصاف کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. عدالتوں میں ججز تو موجود ہیں مگر فیصلے کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پہلے ہم نے گواہ غائب ہوتے دیکھے، ملزم اور وکیل بھی غائب ہوتے دیکھے، مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ججز بھی غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان کے مقدمات نے تو عدلیہ کو بالکل ننگا اور بے نقاب کر کے رکھ دیا، جس میں عمران خان کے وکلاء پیچھے پیچھے ہیں اور ججز آگے آگے ہیں. عدالتیں برخاست کرنا پڑ رہی ہیں، ججز کو باقاعدہ عدالتوں کے اندر چھپتے ہوئے ناظرین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس دن عمران ریاض کی یہاں پہ ضمانت تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور میں، تو مجھے میاں علی اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. آج تو میں گیا تھا وہاں پہ، میں نے اپنی ناظرین آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جج عدالت میں موجود تھا، لیکن کمرہ عدالت میں کورٹ میں آنے سے وہ گھبرا رہے تھے، اور کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی لائٹس آف کر دی جاتی تھی، اور سارے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ پیچھا کر رہے، وہ گیا وہ گیا وہ گیا، وہ جج صاحب کے پیچھے پیچھے اشاروں سے، جیسے اللہ معاف کرے جیسے کوئی گھر میں چوہا داخل ہوتا، وہ گیا، او صوفے تلے بڑھ گیا. تو جج صاحب کی یہ حالت تھی کہ وہ کمرہ عدالت، کیونکہ کمرہ عدالت میں آتے تو اسی روز عمران ریاض کو ضمانت دینا پڑنی تھی، اور اوپر سے احکامات نہیں تھے ضمانت دینے کے، اس لیے جج اس طرح چھپتا پھر رہا تھا. اس دن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا. ججز کو ناظرین اب فرمائشی چھٹیاں کرنی پڑ رہی ہیں زبردستی کی. انصاف دینے والے چھپ رہے ہیں، اور غلامی کا یہ طوق عدلیہ نے خود قبول کیا ہے، کسی نے زبردستی نہیں پہنایا اس کے گلے میں. دوسری طرف جیل میں ڈٹ کر کھڑا شخص اب ناانصافی کے محلات جنہیں عدالتیں کہا جاتا ہے ان کے ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے. وہی شخص جس کی حکومت گرائی گئی، جس کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جس کے گھر کی چادر اور چار دیواری پامال کی گئی، جس پر بار بار قاتلانہ حملے ہوئے، جس کی پارٹی توڑ دی گئی، جس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، جس پر جھوٹے کیس بنائے گئے، جسے عدالت کے ہاتھے سے اغوا کیا گیا، وہ آج بھی اس کی محبت عوام کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. اور ظلم کرنے والے آئین توڑ کر، قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر اقتدار پر قبضہ ہونے کے باوجود اس ایک قیدی سے خوف زدہ ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں. ایک سوال ہے جو پورے ملک کے چوک چوراہوں میں پوچھا جاتا ہے، گھروں کے اندر اسی ایک مسئلے پر بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ عمران خان کو رہائی کب ملے گی،
کیونکہ قید میں پڑے محبوب لیڈر کی یاد جو ہے انہیں دن میں کئی مرتبہ اداس کر دیتی ہے۔ جب دل میں آتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں یہ قومی ہیرو کیا اس سلوک کا مستحق تھا، تو یہ سوچ کر ہی دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا۔ ناظرین مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کسی شرط کے ساتھ رہائی نہیں چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی آزادی کے بغیر رہائی اس کے عزم کے ساتھ پوری قوم کی امیدوں کی موت کا پیغام ہوگا۔ اس لیے جیل کو اس نے اپنے لیے خود چنا ہے اور اپنے اس انتخاب پر اسے ناز ہے، فخر ہے۔ اس لیے وہ مردوں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا عمران خان کو؟ عمران خان تھا ہی ایسا۔ روز اول سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بہادری سے جیل کاٹے گا اور آج تک وہ بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی کمزوری کا عمران خان نے نہیں دکھایا۔ مقصد کے حصول کی لگن نے اسے موسموں کی شدت سے بھی ماورا کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ وہ جیل میں بیٹھ کر اس بیہودہ نظام کے رکھوالوں کا خود تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب عدلیہ کس کی ڈگڈگی پہ ناچ رہی ہے؟ ناانصافی کا یہ ناچ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور پوری قوم نظریں جمائے ہوئے ہے کہ جو جج شیطانی فیصلے کرے گا لوگ ان کی نسلوں کو بھی نہیں بھولیں گے۔ اچھا ناظرین، لندن کے تیسری بار میئر منتخب ہونے والے پاکستانی نژاد صادق خان کو سر کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ سر کا خطاب دینے کے لیے تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں صادق خان برطانوی بادشاہ کی تلوار کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ تلوار صادق خان کے کندھے پر رکھتے ہیں۔ اس تقریب کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یاد آتا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں بہترین پرفارمنس دینے پر ویون رچرڈ اور رچرڈ ہیڈلی کو بھی سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ اسی طرح عمران خان کو بھی سر کا خطاب دینے کی آفر ہوئی تھی، مگر عمران خان نے یہ کہہ کر سر کا خطاب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ اللہ، عزت نفس کا ایسا احساس یہ کسی بندے پر ناظرین رب کا خاص احسان ہوا کرتا ہے۔ شاید عزت نفس کا یہی احساس عمران خان کو آج کسی بھی ظلم کے سامنے جھکنے نہیں دے رہا۔ اچھا ناظرین، پختونخوا حکومت جو ہے وہ کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی بار بار ہدایات ہے کہ ان کی مرضی اور انہیں بریفنگ دیے بغیر بجٹ پیش کیا جائے اور نہ ہی پاس کیا جائے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس پر اطلاعات ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان دو حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک حصے کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز کی جو بڑکیں تھیں گنڈا پور صاحب کی، وہ محض بڑکیں تھیں، وہ اسی لیے تھیں کہ عمران خان کی ہدایات کے بغیر بجٹ پیش بھی کر لیا جائے اور بجٹ منظور بھی کروا لیا جائے تاکہ ایک طرف ان کا رہ بھی جائے، بات بھی رہ جائے اور دوسری طرف ان کی مخالفت بھی سامنے نہ آئے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اگر بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر جو گزشتہ روز جو کچھ جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی تھی اس کا جواز یا اس میں سے ہوا نکلتی ہوئی جو ہے وہ عوام دیکھ رہے ہیں۔ ایک گروپ عمران خان کی منظوری کے بغیر بجٹ پیش کرنے کے جو خلاف ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ یہ گروپ کل بجٹ اجلاس کا بھی شاید بائیکاٹ کرے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بجٹ پیش کرنے کے حق میں ہے جس میں خود علی امین گنڈا پور اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس مسئلے نے ناظرین پی ٹی آئی کو مشکل صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے۔ اس پر کئی سازشی تھیوریاں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ عمران خان سے مشاورت تک بجٹ منظور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے بددیانتی یہ ہے کہ اگر حکومت مالیاتی بل پیش کر دیتی ہے اور منظور نہیں کروا پاتی تو حکومت الٹیمیٹلی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جو حکومت اپنا بجٹ منظور نہیں کروا پاتی اس حکومت کو ختم تصور کیا جاتا ہے، وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ لہٰذا ایک دفعہ بجٹ پیش ہونے کے بعد عمران خان کو بتایا جائے گا کہ اگر بجٹ پیش نہ ہوا تو حکومت چلی جائے گی، لہٰذا مجبوری ہے کہ بجٹ پاس ہونے دیا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے عام کارکن ہیں اور ان کو شکوہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے عمران خان کی ہدایات کو نظر انداز کر رہی ہے، جو بدنیتی کے علاوہ
کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، پاکستان ایک جنگ سے نکلا ہے تو ایک اور جنگ اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں اسرائیل نے امریکہ کو بھی بتا دیا ہے۔ عراق اور سمندری جزیرے ڈیگو گارشیا کے امریکی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایران نے بھی میزائل اور دیگر اہم ہتھیار اپنے پورے ملک میں پہنچا دیے ہیں۔ اگر یہ ناظرین جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے پاکستان سے متعلق جو محبت بھرے پیغام آ رہے ہیں انہیں بھی اسی جنگ کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ابو ظبی کے ایک روزہ دورے پہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس دورے میں حتمی طور پر طے کیا جائے گا کہ پاکستان کا اسرائیل ایران جنگ میں کردار کیا ہوگا۔ بھارت کے خلاف ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ میں اسرائیل نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے جنگی ماہرین خود بھارت میں بیٹھ کر پاکستان میں ڈرون حملے آپریٹ کرتے رہے۔ دوسری طرف ایران نے پاکستان کی کم و بیش مکمل اخلاقی حمایت کی تھی۔ اب اس جنگ میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنا جو ہے وہ ایران کی مخالفت ہوگی۔ اگر اس جنگ کے دوران ایران کو یہ لگا کہ پاکستان بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ خطے میں نئی کشیدگی کی راہ ہموار کر دے گا۔ دعا یہی کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ نہ شروع ہو۔ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان کے لیے اس جنگ سے کوئی خیر برآمد ہونے کی توقع زیادہ نہیں لگائی جا سکتی۔ ناظرین، اظہر فراق کے 2 شعروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس سہارا ہی لبادے کا لیا جائے گا، بس سہارا ہی لبادے کا لیا جائے گا، شاہ سے کام پیادے کا لیا جائے گا۔ چور چاہے یہاں مخدوم کے بیٹے نکلے، چور چاہے یہاں مخدوم کے بیٹے نکلے، نام تو خادمہ زادے کا لیا جائے گا، نام تو خادمہ زادے کا لیا جائے گا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔